अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रेडियो हेल्थ टाइम के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उस्मान गनी एक नए मेहमान और एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस प्रोग्राम का मकसद आपको मुफीद तिब्बी मशवरों से आगाही फराहम करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेस्ट कैंसर, और इस हवाले से हम क्या आगाही फराहम कर सकते हैं। कुछ अदाद शुमार आपके साथ शेयर करते चलें कि पाकिस्तान एशिया में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से नंबर 1 है, और हर 10 में से एक खातून ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो चुकी है या उसको खतरा है कि वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो सकेगी। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, इंतहाई अहम गेस्ट हैं। डॉक्टर अहमद नईम कियानी, आप डिस्ट्रिक्ट सर्जन हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज और डिविजनल टीचिंग हॉस्पिटल मीरपुर में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब के तारफ़ और टॉपिक पर आने से पहले इनसे हम जानना चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर मीरपुर में सर्जरी के हवाले से कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मुहैया की जा रही हैं। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि इस एक अहम सब्जेक्ट पे आप लोगों ने मुझे आगाही फराहम करने के लिए बुलाया। मैं एक डिस्ट्रिक्ट सर्जन हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ MBBS मेडिकल कॉलेज में, जैसे आपने बताया। और अब हमारे इस अस्पताल में सर्जरी के शोबे से 5 से 6 अफराद मुंसलिक हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लेवल पे हैं। और अब हाउस ऑफिसर्स के आने के बाद और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग्स के आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम वो तमाम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं जो किसी भी टर्शरी केयर लेवल में होती हैं। यहाँ पे अब नॉर्मली जो अस्पताल में हर तरह की इमरजेंसी डील की जाती है, जिसमें एक्सीडेंट वाले और बाकी उसके अलावा गन शॉट वाले होते हैं। और उसके अलावा जो इलेक्टिव सर्जरी हमारी वो थायराइड जैसे गिल्लड़ वगैरह हो गया, छाती का कैंसर हो गया, कैमरे वाले अपेंडिक्स, कैमरे से फिर जिस तरह लैप कोलिसिस्टेक्टमी, ये और बाकी हर्निया और खून की नालियों के, मैदे के कैंसर और बाकी आंतों के हर तरह की फ़ैसिलिटीज़ मौजूद हैं। और सारी तशख़ीस और इलाज का मुनासिब तरीन अब ये सेंटर हमारा DHQ हॉस्पिटल बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो आज का टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर या छाती का कैंसर। एशिया में पाकिस्तान पहले नंबर पे है। जो ख़वातीन हैं हमारी वो इसका शिकार हैं। इसमें आगाही ना होने के बराबर है। आगाही ना होने की क्या वजूहात हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये यानी कि इसकी सबसे जो बड़ी वजह है, एक तो लोगों में इसकी आगाही बिल्कुल ना होना, और दूसरा ये है कि हमारे जिस तरह का माशरा है, ख़वातीन इसको छुपाती हैं और आगे किसी को बताती नहीं, ना डॉक्टर के पास जाती हैं। तो नॉर्मली ये होता है कि अगर किसी खातून को इस तरह का मसला है वो तो किसी को बताएगी नहीं। अगर किसी को बताएगी तो वो किसी जिसे कहते हैं कि हमारे एक वो हकीमों के पास और मुख्तलिफ़ पीरों फ़कीरों के पास जाके इलाज करवाना शुरू कर देती हैं। और जब वो डॉक्टर के पास आती हैं तो कैंसर एंड स्टेज तक जा चुका होता है। तो सबसे जो अहम मसला वो यही है कि आगाही का ना होना, और लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, और ना ये लोग इसको एक सोशल टैबू समझते हैं और उसके बारे में ना जानना चाहते हैं ना बताना चाहते हैं। ये माशरती स्टिग्मा क्यों बनकर रह गया है? एक्चुअली हमारा जिस तरह का माशरा है और जिस तरह की हमारे हैं नॉर्म्स हैं, तो लोग इस चीज़ को बहुत बुरा समझते हैं, और शायद वो पर्दे की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से डॉक्टर्स को दिखाना नहीं चाहते, और शायद वो कैंसर को एक जिसे कहते हैं कोई ऐसा मूजी मर्ग समझते हैं कि जिसका कोई इलाज नहीं है, या जिसका बताने से कोई उनकी जिसे कहते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क पड़ सकता है, वो बाकी चीज़ें हैं। ख़ास तौर पे आप देखें कि जैसे हम लोग इससे पहले भी मुख्तलिफ़ कॉलेजों और स्कूलों में ये प्रोग्राम कर चुके हैं अवेयरनेस के हवाले से, पढ़े लिखे लोगों को भी इसकी ज़ीरो अवेयरनेस है। तो सबसे बड़ी वजह इसके फैलने की और इसके इलाज ना होने की यही है कि लोग ना तो अपना किसी को बता रहे हैं, ना डॉक्टर के पास जा रहे हैं, और उन्हें आगाही नहीं है कि इसके क्या क्या सर्कमस्टांसेस आगे हो सकते हैं और क्या नुकसानात हो सकते हैं। अच्छा, बाकी जो कैंसर हैं उसमें हम देखते हैं जो अलामात आती हैं उसमें वज़न का कम हो जाना, बुखार का रहना, गर्मी सर्दी लगना। तो इस कैंसर की जो ब्रेस्ट कैंसर है, इसकी ऐसी कौन सी अलामात हैं जो ज़ाहिर होती हैं, या वो अलामात हों तो मरीज़ को डॉक्टर से फ़ौरन रजू करना चाहिए? अच्छा देखें, अब जब भी हमारे पास कोई यानी कि हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि किसी मरीज़ को अगर किसी खातून को छाती में गिल्टी महसूस होती है, 70 to 80% जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं छाती में गिल्टी के साथ। उसके साथ कुछ लोग हैं जो प्रेजेंट करते हैं रेशादार मवाद या खून की तरह का मवाद आता है जो
چھاتی سے اور نپل کے تھرو نکلتا ہے. اس کے علاوہ کئی دفعہ ہوتی ہیں کہ اسکن چینجز ہوتی ہیں اور جو چھاتی کی ہے وہ بظاہر شکل خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, اوپر اس کی جو جلد ہوتی ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور کئی لوگوں کو بغل میں گلٹیاں محسوس ہوتی ہیں. تو یہ 3-4 واضح قسم کی جو علامات ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی مریض کو ہوں تو اسے فوراً اپنے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تاکہ اس کی تشخیص و علاج ہو سکے. اچھا, ایسے کون سے رسک فیکٹرز ہیں جو بریسٹ کینسر کی طرف لے کر جاتے ہیں؟ اچھا, جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اب جو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جو خواتین بہت لیٹ شادیاں جن کی ہوتی ہیں ان میں یہ چانسز بہت ہوتے ہیں بریسٹ کینسر کے, یا جن کا پہلا بچہ بہت لیٹ پیدا ہوتا ہے ان میں یہ چانسز ہوتے ہیں. اور پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ جینیٹک ڈیزیز ہے جو فیملی میں رن کرتی ہے, ایک فیملی میں اگر ہے تو وہ آگے جاتی ہے. اور اسی لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ جو بریسٹ فیڈنگ ہے یہ بہت پروٹیکٹیو ہے, اور جس طرح اسلام میں بھی ہے کہ ایک شادی کی ارلی ایج ہے, اور اس لحاظ سے تو وہ ساری چیزیں پروٹیکٹیو ہیں بریسٹ کینسر کی. تو جو رسک فیکٹر میں موسٹلی ہم لوگ یہ جینیٹک ایز اے ڈیزیز ہے اور ہارمونل ڈسٹربنس, اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اسی لیے ہم آگے اسکریننگ کا پروگرام بھی شروع کرتے ہیں. تو موسٹلی جو اس کے رسک فیکٹر میں وہ جینیٹکس آتی ہے, اور یہ جو لیٹ شادیاں ہیں خواتین کی, اور بریسٹ فیڈنگ نہ کروانا, اور پہلے بچے کا دیر سے ہونا, مین فیکٹر یہی آتے ہیں اس میں. ایسی کون سی دوائیاں ہیں جو بریسٹ کینسر کی طرف لے کر جاتی ہیں؟ اچھا, اس طرح سے نا کوئی دوائیاں ایسی نہیں ہیں کہ جو بریسٹ کینسر کر سکیں, اس سے اس کا کوئی دوائی سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے. اچھا, یہ جو جینیٹکس ہے یا فیملیز میں رن کرتی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ ایک فیملی میں اگر ہے تو ایک تو اس کا کوشچن یہ ہے کہ وہ شادیاں جو آپس میں کزنز میرجز کرتے ہیں اس میں بھی یہ رن کر سکتی ہے, یا جو ویسے اس کے باقی فیملی ممبرس ہیں ان میں کس حد تک اس کا رسک ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں, ایک تو جو ہم کہتے ہیں نا کہ جینیٹکس, جیسے ہمارا ایز اے ڈاکٹر ہم لوگ کہتے ہیں کہ فیملی میرجز سے جینیٹک پرابلم کا ایشو ہوتا ہے, وہ تو اپنی جگہ, لیکن اس میں ایک اسپیشل قسم کا ہوتے ہیں جینیٹک جسے BRCA کہتے ہیں ہم, برکا 1 برکا 2 ہوتی ہے, یہ میوٹیشن ہوتی ہے ایک, اور یہ جینیٹکس کی وجہ سے اب نارملٹی ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس خاتون کو کینسر ہو چکا ہے اس کے آگے اس کی بچیوں کو 50% چانسز ہوتے ہیں کینسر ہونے کے. تو اس لیے یہ ظاہر سی بات, اس لیے ہم لوگ جو اسکریننگ پروگرام شروع پوری دنیا میں ہوتا ہے اسکریننگ پروگرام, تو وہ ایک اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ جس خاتون کو چھاتی کا کینسر ہے, ہم اس کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ 30 سال کی عمر سے آنورڈ ہر 2 سال بعد اپنا میموگرافی کرائیں اور سیلف فزیکل ایگزامینیشن کریں, اور اگر آپ کو کوئی گلٹی محسوس ہوتی ہے, کوئی مواد آنا محسوس ہوتا ہے, تو آپ فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ ارلی سٹیج پہ اس کا علاج ممکن ہو سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو بریسٹ کینسر ہے اس کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ایک ہے لو رسک, جو عام پاپولیشن ہے, عام خواتین ہے جن میں کوئی فیملی ہسٹری نہیں ہے بریسٹ کینسر کی یا کسی کارسینوماز کی, کوئی ان کے ساتھ فیملی ہسٹری نہیں ہے. دوسری یہ ہے کہ جن کی فرسٹ کزنز ہیں ان میں فیملی ہسٹری ہے بریسٹ کینسر کی. تیسرے وہ ہیں جن کو خود, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا, بارکا 1 اور بارکا 2, BRCA 1 اور BRCA 2, وہ خود اس کا شکار ہیں. تو ان میں اسکریننگ کس طرح سے ہوگی؟ اچھا, سب سے پہلے یہ ہے آپ کا جو سوال تھا کہ ایسا کیٹیگری جس میں کوئی ریلیٹیو ان کا انوالو نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے, تو ان کے لیے اسکریننگ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کے لیے یہ ہے کہ ان میں منیمل چانسز ہوتے ہیں بریسٹ کینسر ہونے کے, تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی گلٹی محسوس ہوتی ہے یا کوئی اس طرح مسئلہ تو اسپتال میں رجوع کریں. دوسرے جو ہوتے ہیں کہ جن کی 2nd ڈگری ریلیٹیو ہے, ان میں 25% چانسز ہوتے ہیں, تو ان کو ہم صرف فزیکل ایگزامینیشن کا ہی بتاتے ہیں. اب جو تیسرے ہوتے ہیں جن کی فیملی میں رن کر رہا تھا, ان کے لیے آئیڈیلی اب 2 اسکول آف تھاٹ ہیں. ایک کہتے ہیں کہ آپ 30 سال کی عمر سے, یعنی کہ کسی کی اگر مدر کو ہے تو بچیاں 30 سال کی عمر سے ہر 2 سال بعد میموگرافی کرائیں اور سیلف فزیکل ایگزامینیشن کریں. یا اس فیملی میں جیسے اگر ماں کو 30 سال کی عمر میں ہوا ہے تو 35 سال کی عمر سے وہ شروع کر دیں جو اس کے بچیاں ہیں. تو اس لیے یہ نارملی یہ کرائٹیریا دنیا میں چل رہا ہے, اور ہم بھی پاکستان میں بھی یہی فالو کر رہے ہیں. اچھا, ہمارے سامعین کو یہ بتائیں کہ میموگرافی یہ جو ٹیسٹ ہے یہ کیا الٹرا ساؤنڈ ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ اچھا, نارملی ہم لوگ ڈیوائڈ اس طرح کرتے ہیں کہ جو 40 سال سے جوان لڑکیاں ہوتی ہیں یا خواتین ہوتی ہیں, ان میں بریسٹ اویئرنیس یا بریسٹ کینسر کی تشخیص کے لیے الٹرا ساؤنڈ یوز ہوتا ہے.
40 سے اوپر کے لیے میموگرافی ضروری ہوتا ہے. اب میموگرافی اس کی 2 پلیٹس ہوتی ہیں اور ایکس رے ہے. میموگرافی بیسکلی ایک ایکس رے ہے اور اس میں چھاتی رکھ کے پلیٹس کی طرح نا جس طرح ایکس رے کیا جاتا ہے اس سے وہ چھوٹا موٹا یعنی کہ سمجھیں کہ آدھے سینٹی میٹر سے جو کم ہے وہ بھی اس ایکس رے میں آ جاتا ہے. اس لیے زیادہ ہم کہتے ہیں کہ جس کی فیملی میں رن کر رہا ہو تو وہ الٹرا ساؤنڈ کی بجائے وہ میموگرافی کروائے. آپ کیونکہ ڈسٹرکٹ سرجن ہیں اور عام سرجریز کے علاوہ بریسٹ کینسر کے جو کیسز ہیں ان کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ یونیورسٹیز اور کالجز میں اویئرنیس کے حوالے سے بھی پروگرامز کر رہے ہیں. آپ کے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ کس سٹیج پہ ہوتے ہیں؟ اچھا نارملی میں کیونکہ 2000 پچھلا جو تھوڑا سا میں نے ڈاکومنٹیشن جو کی تھی کہ 29 پیشنٹ ہمارے پاس ایک سال میں اگر آئے تھے تو صرف 5 یا 6 ایسے پیشنٹ تھے جو ارلی سٹیج میں تھے. نارملی ہمارے پاس پیشنٹ لیٹ سٹیج میں پریزنٹ کرتے ہیں ابو 60 to 70%. اسی کی بیسس پہ ہم نے پھر کالجز اور سکولز میں اور یونیورسٹیز میں آگے پیچھے جا کے یہ پروگرام شروع کیا تھا. تو ہمارے پاس جو نارملی لوگ پہنچتے ہیں تو وہ سمجھیں کہ اسٹیج 4 ڈیزیز یا ارسیکٹیبل ٹیومر اور جن کا صرف آگے کوئی علاج اس طرح سے ممکن نہیں ہو سکتا. اچھا اپنے سامعین کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں جیسا کہ ہمارے جو گیسٹ ہیں ڈاکٹر احمد نعیم کیانی صاحب انہوں نے ذکر کیا ارلی سٹیج اور لیٹ سٹیج. ارلی سٹیج میں یہ ہے کہ جو بریسٹ ہے اس کا کلر چینج ہو گیا, کوئی ڈسچارج ہو رہا ہے یا کوئی گلٹی بن گئی ہے, تو یہ ارلی سٹیج ہے. اور اس کا مزید بھی ان سے یہ جانیں گے کہ کیا اگر خواتین کو یہ آگاہی فراہم کر دی جائے تو وہ خود بھی اس کو مانیٹر کر سکتی ہیں اور خود بھی اپنا خیال رکھ سکتی ہیں کہ نہیں. اور دوسری جو لیٹ سٹیج ہے اس میں یہ ہے کہ کینسر جو باقی ہمارے آرگنس ہیں ان کو بھی انوالو کر لیتا ہے, وہ ہڈیوں کے گودے تک پہنچ سکتا ہے, وہ ہماری جو لنگس ہیں وہاں تک جا سکتا ہے, ہمارا جو جگر ہے اس کو متاثر کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے کینسر کی ارلی تشخیص اس کے علاج کے لیے بہت ضروری ہے. تو احمد نعیم کیانی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں مزید جو ارلی سٹیج ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ہم اسی لیے جو ہمارا جو پروگرام ہے نا سیلف ایگزامینیشن کا اور میموگرافی کا وہ اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ ارلی سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ایک لمپ فیل ہوتا ہے, گلٹی فیل ہوتی ہے. اسی لیے ہم نے جو اپنا اسکریننگ پروگرام رکھا ہوا ہے کہ وہ ہم خواتین کو بتاتے ہیں کہ آپ ہر 6 منتھلی خود سے ہی اپنا چھاتی کا معائنہ کریں اور اس کی ایک وہ پراپر پوزیشن ہوتی ہے جو گوگل پہ آگے پیچھے تصویریں وہ مل جاتی ہیں. آپ اپنا ایگزامینیشن کریں, اگر آپ کو گلٹی محسوس ہوتی ہے تو پھر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. یہ اس کا پہلا ہے جو لوگوں کو خود پتہ چل سکتا ہے. یعنی کہ عام حالات میں اگر کوئی گلٹی وغیرہ محسوس نہیں ہو رہی تو وہ خود اپنا ایگزامینیشن یا خود اپنا خیال رکھ سکتے ہیں. بالکل. اچھا اگر کوئی گلٹی وغیرہ, کوئی ڈسچارج یا سکن کا کلر چینج ہوتا محسوس ہو تو فوری طور پر اس خاتون کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا یہ وہی کہتے ہیں نا کہ ہم پہلے بھی یہی بتاتے رہیں کہ کسی بھی اگر پیشنٹ کو جو میں نے علامات بتائی ہیں جیسے کسی گلٹی کا ہونا, ڈسچارج کا آنا یا کسی مواد کا نکلنا یا جلد کی رنگ تبدیل ہونا یا اس کی خراب ہونا یا بغل میں گلٹیاں, تو وہ اپنے کسی بھی قریبی ہسپتال کے ڈاکٹر کو دکھائے جو پراپر کسی بریسٹ سرجن کو یا کسی سرجن کو وہ ریفر کرتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد پھر ہم اپنی وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں جو ڈاکٹر ہی کرتا ہے اور اس کے مطابق پوری اس کی بنی ہوتی ہے ایک اسکیم. اچھا انویسٹیگیشنز کی طرف آنے سے پہلے ایسے کون سے اور آرگنس ہیں جو مور پرون ہیں یا کون سے آرگنس ہیں سادہ لفظوں میں وہ متاثر ہو سکتے ہیں اس بریسٹ کینسر کی وجہ سے؟ اچھا دیکھیں بریسٹ کینسر جو نا سب سے کامنلی جو جاتا ہے وہ ہڈیوں میں جاتا ہے, ہڈیوں میں پھیلتا ہے. اور کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے پاس صرف ہڈیوں کے درد کی وجہ سے آتے ہیں, تو جب ہم معائنہ کرتے ہیں تو ساتھ میں اس کی چھاتی کا کینسر بھی نکلتا ہے. یعنی کہ ہڈیوں میں سب سے کامن ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ لنگز میں جا سکتا ہے جس کی وجہ سے باقی سانس کا اکھڑنا اور باقی چیزیں ہوتی ہیں. برین میں جا سکتا ہے, جگر میں جا سکتا ہے. اسی لیے ہم تشخیص کرنے کے بعد جو پہلا کام کرتے ہیں وہ یہی دیکھتے ہیں سی ٹی اسکین اور باقی ٹیسٹ کروا کے یہ کس لیول پہ ہے تاکہ اس لیول کے مطابق اس اسٹیج کے مطابق اس کا علاج کیا جا سکے. ٹھیک. کون کون سی ایسی انویسٹیگیشنز ہیں جن سے اس کی تشخیص ممکن ہو پاتی ہے؟ اچھا سب سے پہلے تو جب ہمارے پاس ایک مریض آتا ہے تو ہم اس کی ہسٹری لیتے ہیں اور اس کا ایگزامینیشن ہوتا ہے. تو ایگزامینیشن کے بعد جو پہلی انویسٹیگیشن ہم کرتے ہیں وہ ہم یا تو الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں یا میموگرافی کرتے ہیں. یعنی کہ وہی میں نے جیسے بتایا کہ 40 سال سے اگر جوان خواتین ہیں تو ان کی الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے, اس سے اوپر کی میموگرافی ہوتی ہے, ایک سٹینڈرڈ ہے. جب اس کی رپورٹ آ جاتی ہے تو اس میں اگر کوئی سسپیشیس نوڈیول ہے یعنی کہ اس میں انہوں نے اگر خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ خدا نخواستہ کینسر ہے تو پھر ہم اس کا ایک سوئی کا ٹیسٹ کرتے ہیں جسے ٹرو کٹ بایوپسی کہتے ہیں.
وہ سن کر کے کرتے ہیں. ہمارا OPD پروسیجر ہے ہوتا ہے اور اسی وقت ہو جاتا ہے, کوئی لمبا چوڑا اس کا کام نہیں ہوتا. اس کی ہسٹوپیتھولوجی ہوتی ہے جو بتاتا ہے کہ یہ کینسر اگر ہے تو کس طرح کا ہے اور اس کے بعد علاج اس کا کیسے ممکن ہے. پھر تیسرے سٹیج پہ اگر خدا نخواستہ کینسر نکل آتا ہے تو پھر ہم CT اسکین ابڈومن کا کرواتے ہیں, چیسٹ کا کرواتے ہیں, بون اسکین کرواتے ہیں اور باقی ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں علاج میں جتنی مدد مل سکے اس لحاظ سے ہم وہ سارا اسٹیجنگ ورک اپ کراتے ہیں. یہ جو ابتدائی انویسٹیگیشنز ہیں یہ سارا ورک اپ ڈویژنل ٹیچنگ ہاسپٹل میرپور میں موجود ہے؟ ہاں جی, یہ سارا یعنی کہ نارملی ہم لوگ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں اور ٹرو کٹ بایوپسی کرتے ہیں, باقی CT اسکین اور باقی ساری چیزیں اب میرپور میں ہی ہو رہی ہیں اور سرجری تک ہم لوگ یہاں پہ مینیج کر رہے ہیں. اچھا, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا تھا رسک فیکٹرز کا, اس میں ایک تو جینز ہیں کہ BRCA1 اور BRCA2, اس کے آپ نے اپنے ایکسپیرینس سے کون سی ریشو زیادہ دیکھی ہے کہ جینیٹک یا باقی جو رسک فیکٹر ہے جس میں اوبیسٹی ہے, جس میں OCPs ہیں یا باقی دوسرے جو رسک فیکٹرز ہیں؟ دیکھیں, اوبیسٹی, OCPs یہ تو ہر طرح کی خواتین کے لیے ایک میجر رسک فیکٹر ہوتے ہی ہوتے ہیں, اس کے اپنے نقصانات ہیں ہی. لیکن جینیٹکس ایک ایسی چیز ہے جو خاص طور پہ BRCA یعنی کہ لازمی یہ افیکٹ کرتا ہے اور 50% لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے. اس لیے ہمارا جو اسکریننگ پروگرام بھی ہے یعنی کہ بیسیکلی ایک مہنگا ٹیسٹ ہے. ادروائز جو امریکہ میں یا باہر یورپین کنٹریز میں وہ اگر خواتین کسی کو بریسٹ کینسر ہے تو اس کے بچوں کی وہ فوراً جینیٹک ٹیسٹ کروا لیتے ہیں تاکہ اس کے مطابق وہ فردر سے ورک اپ کر سکیں. لیکن کیونکہ ہماری طرف اتنے مہنگے ٹیسٹ ہو نہیں سکتے, نہ اویلیبلٹی بھی کا ایشو ہوتا ہے, تو ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ جس کو ہے تو اس کے بچوں کی آگے جو بچے ہیں ان کی 30 سال کے بعد میموگرافی اور باقی ٹیسٹ کرواتے ہیں تاکہ ارلی علاج ہو سکتا ہے. سامعین, آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو ہیلتھ ٹائم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر احمد نعیم کیانی. آپ کا تعلق ڈویژنل ٹیچنگ ہاسپٹل میرپور سے ہے اور بطور اسسٹنٹ پروفیسر اور ڈسٹرکٹ سرجن اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اچھا, علاج کے لیے ہمارے پاس کیا کیا آپشنس ہیں؟ ہم لوگ اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ جتنا ارلی پریزنٹیشن ہوگی اتنا اچھا علاج ہوگا اور وہ اتنی بیماری ہی قابل علاج ہے. جیسے ہم بریسٹ کینسر کو بیسیکلی 4 سٹیج میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ارلی سٹیج 1 ہے اور 2 ہے, جس میں جو چھاتی کی گلٹی ہے وہ 2 سینٹی میٹر سے کم ہوتی ہے اور بغل میں گلٹیاں 1 یا 2 ہوتی ہیں جو فریلی موبائل ہوتی ہیں. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ سمپل صرف سرجری ہوتی ہے اور کئی دفعہ ہمیں پوری چھاتی نہیں نکالنا پڑتی اور صرف وہ گلٹیاں ہی نکالنا پڑتی ہیں, جسے ہم بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بریسٹ کینسر 2 طرح کے علاج ہوتے ہیں. ایک علاج وہ ہوتا ہے جو لوکل ہوتا ہے یعنی کہ چھاتی کی حد تک, دوسرا ہوتا ہے جو سسٹیمک ہوتا ہے یعنی کہ جو بیماری آگے سسٹم میں پھیل چکی ہے بلڈس کے تھرو آگے پیچھے, اس کو روکنے کے لیے جو ہوتا ہے. تو جو چھاتی کے لحاظ تک ہے تو سٹیج 1 اور سٹیج 2 میں یعنی کہ اگر گلٹی 5 سینٹی میٹر سے چھوٹی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یا تو ہم پوری چھاتی نکال سکتے ہیں, اسے موڈیفائڈ ریڈیکل مسٹیکٹمی کہتے ہیں, یا ہم بریسٹ کنزرویٹیو سرجری کہتے ہیں جس میں صرف گلٹی نکالتے ہیں اور باقی بریسٹ کی شیپ بھی خراب نہیں ہوتی. اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو مزید روکنے کے لیے, سسٹمیٹک ڈیزیز کو روکنے کے لیے ہم اس کی کیمو تھراپی کرواتے ہیں اور اس کے علاوہ ہارمونل تھراپی ہوتی ہے جو 5 سال کے لیے 1 گولی روزانہ مریض کو لینی پڑتی ہے. اچھا, اب تیسری سٹیج آتی ہے. تیسری سٹیج میں بھی یہ ہوتا ہے کہ گلٹی 5 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے اور لیکن کہیں کسی اور آرگن میں پھیلی نہیں ہوتی. اس کا بھی یہی ہوتا ہے کہ سرجری ہوتی ہے جس میں ریڈیکل مسٹیکٹمی ہم کرتے ہیں یا موڈیفائڈ ریڈیکل مسٹیکٹمی کرتے ہیں. اس کے بعد وہی کیمو تھراپی ہوتی ہے یا شعائیں لگتی ہیں اگر چھاتی کے ساتھ وہ اس کی کوئی ہے, اور اس کے علاوہ ہارمونل تھراپی ہوتی ہے جو 5 سال کی. اب آتی ہے لیٹ سٹیج, اینڈ سٹیج جسے ہم کہتے ہیں نا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ چھاتی کا کینسر اتنا پھیل چکا ہوتا ہے, ایک تو وہ جلد کے ساتھ یا پٹھوں کے ساتھ تک ہوتا ہے, لوکلی آپریشن اس کا ممکن نہیں ہوتا. دوسرا ہوتا ہے کہ یا تو وہ دماغ میں پھیل چکا ہوتا ہے یا ہڈیوں میں یا پھیپھڑوں میں, تو اس کی پھر ہم کنزرویٹیو ہی علاج ہو سکتا ہے. یعنی کہ ہم صرف کیا کرتے ہیں, سمپٹومیٹک علاج کرتے ہیں. یعنی کہ اگر مریض کو ہڈیوں میں درد ہے تو درد کے انجیکشن دے دیے, دوائیاں دے دیں. اگر مریض کو سر میں پہنچ چکا ہے, اس کی وجہ سے جھٹکے لگتے ہیں, بے ہوش ہوتا ہے, تو اس کا علاج ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اینڈ سٹیج وہ واقعی اینڈ سٹیج ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں. اور یہ ساری انفارمیشن دینے کا مقصد, یہ سارا اسکریننگ پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ارلی سٹیج 1-2 میں جو پیشنٹ ہمارے پاس آ سکتے ہیں 100 میں سے 75% تک لوگ 15 سے 20 سال زندہ رہ سکتے ہیں. تو اس لیے اتنی بڑی ریشو ہے, اور یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کو ہم آگاہی کے ذریعے اور جس کو ہم ارلی اس کی تشخیص کے ذریعے اور ارلی علاج کے ذریعے آرام سکون سے اپنی ماؤں بہنوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں اور ان کے مستقبل کو بھی بچا سکتے ہیں اور آنے والی نسلوں کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں. اچھا, ایک جو پیشنٹ ہے اس نے ارلی سٹیج میں پریزنٹ کیا ہے
تو اس کا علاج کتنے عرصے کے لیے ہوگا؟ اچھا، علاج تو وہی ہے کہ جیسے ہمارے پاس ایک ارلی سٹیج میں آتا ہے، ہم اس کی جو انویسٹیگیشن تشخیص سارے ہونے کے بعد اس کو ہم آپریشن کرتے ہیں. آپریشن کے مہینے بعد کیمو تھراپی شروع ہو جاتی ہے، جو 6 سے 8 شاٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر ہفتے یا 2 ہفتے کے بعد اس کا وہ لگتا ہے. اس کے بعد اگر خدا نخواستہ ہم کہتے ہیں کہ بغل میں وہ پہنچ چکا ہوا یا جلد کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہوئی کینسر کی، تو پھر شعائیں ہوتی ہیں. ورنہ صرف کیمو تھراپی کے بعد ہارمونل تھراپی شروع ہو جاتی ہے، جو مریض کو 1 سے 2 گولی روزانہ کھانی پڑتی ہے 4 سے 5 سال. یہ بس اس کا علاج ہے. اچھا، اس علاج کی کمپلیکیشنز بھی ہیں؟ اچھا، وہ چکر تو یہ ہے کہ جب ہم کیمو تھراپی یعنی کہ سرجری کی وجہ سے، جیسے اب ہم لوگ پلاسٹک سرجری والوں کو شاید انوالو کرتے ہیں، اگر کسی خاتون کی اگر ہم نے چھاتی نکال دی ہے تو ہم آرٹیفیشل یا پروستھیسس ڈالتے ہیں تاکہ وہ چھاتی کی شیپ بھی خراب نہ ہو اور اس طرح کا کہ لگا رہے. فلیپس ہم لگاتے ہیں، LD فلیپ اور اس طرح کی چیزیں بھی کرتے ہیں. اور آگے جو مسئلہ اس کا ہے کہ کمپلیکیشن تو ظاہر سی بات ہے کیمو تھراپی کی اپنی ہیں، وہ خون کے اجزاء جو ہے ان کو کم کرتا ہے، ہیئر لاس کراتا ہے، باقی ویکنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ملیز، فیور، اور یہ سارا اس کی اپنی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. اچھا، ہم اپنے سامعین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کوئی بھی علاج جو ہے اس کا فائدہ اگر 99% ہے تو 1% اس کے نقصان کے چانسز ہیں. بے شک. یعنی کہ 100 میں سے ایک بندے کو اس کا ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ نقصان بھی پہنچ جائے. تو زیادہ اس کا فائدہ ہے، تو ہمارے سامعین کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس 1% کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، ہم کو فوکس 99% یا 99% پر کرنا چاہیے. اچھا، ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں تو ایز اے ڈاکٹر یا ایز اے فزیشین یا ایز اے سرجن کیا ہم آگاہی کے لیے اپنا رول پراپر پلے کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ انفارچونیٹلی شاید نہیں، کیونکہ ایک تو وہ والی بات کہ ہمارے پاس جتنے پیشنٹ آتے ہیں وہ لیٹ سٹیج میں آتے ہیں، اور ان کے یعنی کہ ہماری کوشش تو ہوتی ہے اب جیسے DHQ میں جو موسٹلی جو اب خواتین سرجن بن رہی ہے، ہم ان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ جو پیشنٹ آئے انہیں آپ ان کی فیملی کے بارے میں بتائیں، ان کی بچیوں کو سمجھائیں اور تاکہ یہ فردر ہو. لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک یہ ایک سوشل ٹیبو ہے اور اس کی وجہ سے یہ نہیں اس طرح سے لوگ کھل کے بات کرتے. اور اس بارے میں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہم لوگوں نے بمبر میں، میرپور میں کالجز میں جا کے پروگرام کیے اور لوگوں کو بتایا کہ فرائیڈے والا دن DHQ میں صرف لڑکیوں کے لیے دن ہے. اس دن ہمارے ساتھ 2-3 جو سرجری کی لڑکیاں PGs ہوتی ہیں جو معائنہ کرتی ہیں اور اسی دن ہی آپریشن ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود لوگ آنے سے گھبراتے ہیں اور ڈرتے ہیں، اور جب ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں تو وہی والا صاحب کے لیٹ سٹیج میں ہے. تو یہ اس طرح کے لوگوں کو تو آئیڈلی وہی والی بات ہے کہ بار بار بتانے کی ضرورت ہے. اور لوگ ڈاکٹر تو اپنی طرف سے جتنا علاج کر سکتے ہیں، لیکن اصل کہانی ہے کہ کسی چیز کو روکنا ہی بڑی بات ہوتی ہے جو رک سکتا ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے جو آگاہی سے رک سکتی ہے آگے. ٹھیک، ہمارے سامعین کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی بیماری یا کوئی بھی مشکل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہمیں اس کے حل کے لیے اور بہتری کے لیے امید رکھنی چاہیے. اچھا، اس حوالے سے کونسلنگ کیا کیا کی جا سکتی ہے؟ کیا کیا پیرامیٹرز ہیں یا کیا کیا ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں، یا کس حد تک ہم آگاہی کے لیے کام کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. ہم لوگوں نے جب یہ کافی سارے کیسز دیکھے تو ایک تو جیسے آپ کا یہ ہم ریڈیو سے لوگوں کو بتا سکتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ اس کے پروگرام ہوتے ہیں، باقی ہم ہر سال اس کا بیسٹ کینسر اویئرنیس ڈیز بناتے ہیں. لیکن سب سے جو اچھا طریقہ جو مجھے لگا تھا وہ یہ تھا کہ یونیورسٹیز میں، اور خاص طور پہ جو میٹرک سے ابو لڑکیاں ہیں وہ کیونکہ پڑھتی ہیں، پھر وہ گھر جا کے اپنی فیملی میں وہ کہتے ہیں کہ ایک پڑھی لکھی خاتون بہت سارے لوگوں کو وہ فائدہ دے سکتی ہے. تو میرا خیال تو یہ ہے کہ سب سے اچھی ہے کہ وہ ہر منتھلی 2 منتھلی 3 منتھلی مختلف علاقوں میں کالجز میں اویئرنیس لیکچرز ہونے چاہیے 10-15 منٹ کے 20 منٹ کے، تاکہ میکسیمم لوگوں کو آپ تک پیغام پہنچ سکے اور لوگ اس بیماری سے جلدی اس کی تشخیص ہو سکے اور ارلی سٹیج میں اس کا علاج ممکن ہو سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، لٹریچر میں یہ بھی موجود ہے کہ ایک پیشنٹ جس کو شعائیں ملی ہیں کسی اور وجہ سے پہلے، تو وہ بعد میں 10 سال بعد 15 سال بعد بریسٹ کینسر کا شکار ہو گیا. تو کیا یہ بات سچ ہے؟ اچھا، ریڈیشن کے اپنے سائیڈ افیکٹ ہیں، اور بریسٹ کینسر ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو تھائرائیڈ کے لیے یا کسی اور کینسر کے لیے شعائیں ہوئی ہیں تو اس میں چانسز ہیں کہ بریسٹ کینسر، لیکن وہ منیمل ہیں. یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ 1 سے 2% ایسے ہو سکتے ہیں شاید کہ جنہیں افیکٹ ہو، لیکن یہ اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی مسئلہ کر سکے. اچھا، پریگنینسی میں ہمارے پاس کیا موڈیلٹیز ہیں ٹریٹمنٹ کی؟ اچھا، پریگنینسی میں نا سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ وہی ان کا الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، ٹرو کٹ بایوپسی کرتے ہیں،
اور پریگنینسی میں نا ریڈیو تھراپی اور کیمو تھراپی ارلی سٹیج میں وہ کنٹرا انڈیکیٹڈ ہوتی ہے. یعنی کہ ارلی سٹیج اگر آ گئی ہے جیسے سٹیج 1 یا 2 ہے اور پیشنٹ کی جو پریگنینسی ہے وہ ارلی ہے جیسے 3 منتھ یا 6 منتھ تک, تو اس میں ہم اس کا علاج نہیں کرتے, یعنی کہ کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی نہیں کرتے. ہم بریسٹ سرجری کر سکتے. سرجری کرنے کے بعد ہم باقی جو سسٹیمک علاج ہے وہ پریگنینسی ڈیلے ہونے تک ہم اس کا ویٹ کرتے ہیں, ڈیلیوری ہونے تک بیسیکلی ہم اس کا ویٹ کرتے ہیں, اس کے بعد اس کا علاج شروع کرتے ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کنٹرا انڈیکیٹڈ یعنی کہ پریگنینسی کا جو پہلا حصہ ہے ہم اپنے سامعین کو بتائیں, اس میں شعاؤں سے ماں اور بچے کی صحت کو یا بچے کی جو جسامت ہے اس کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو یہ آگاہی کا پروگرام ہے, تو ہم اپنے سامعین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کوئی بھی اور صورتحال ہو تو اگر فیمیل پریگننٹ ہے تو وہ اپنے آپ کو غیر ضروری شعاؤں کے ایکسپوئر سے بچائے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے سامعین کو بتائیں کہ کینسر کے علاوہ ایسی کون کون سی بیماریاں ہیں جس سے جو ہماری گرلز ہیں یا جوان لڑکیاں ہیں وہ ان سے متاثر ہو سکتی ہیں. اچھا جی, دیکھیں کہ جو بریسٹ کینسر ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ اولڈ ایج کی ڈیزیز ہے, یعنی کہ نارملی جو اس سے افیکٹ ہوتی ہیں وہ 30 سال کے بعد خاتون ہونا شروع ہوتی ہیں اور 90 ایئرز تک آلموسٹ 50 to 60% خواتین اس سے ہو چکی ہوتی ہیں افیکٹ. لیکن 30 سال سے پہلے خواتین ہیں ان میں چربی کی گلٹیاں ہوتی ہیں اور وہ نارملی یعنی کہ لڑکیوں کو کافی اس وجہ سے پریشانی بھی ہوتی ہے, وہ چربی کی گلٹیاں ہوتی ہیں لیکن وہ خدا نخواستہ کینسر اس طرح نہیں ہوتی, اور اس کا چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے اور ہم او پی ڈی میں نارملی الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ پہ وہ کنفرمیشن اس کی ہوتی ہے, وہ چھوٹے سے آپریشن سے ان کی پریشانی وہ دور ہو سکتی ہے اور یہی اس کا آپریشن حل ہے. اس کے علاوہ اس میں باقی کینسر کی طرح کیمو تھراپی اور باقی کوئی لمبا چوڑا اس کا علاج نہیں ہے. یعنی کہ جو بھی گلٹی جس جگہ موجود ہے آپ اس کو اسی دن نکال دیتے ہیں. ہاں, اسی دن ہمارا ڈی ایچ کیو میں یہ سہولیات ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ او پی ڈی جس دن ہمارے ہو اسی دن ان کا الٹرا ساؤنڈ ہو تاکہ مریضوں کا وقت بھی بچے, ہمارا وقت بھی بچے, ان کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم ہو سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ ہے اس میں بھی مضبوطی آئے گی. بے شک. اور جو ہمارے لوگ ہیں جیسا کہ سوشلی ایک یہ بیریئر بنا ہوا ہے اس کی ڈائگنوزس یا اس پہ بات کرنا, تو اس میں بھی ہم کافی حد تک آگاہی پھیلا سکیں گے اور اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. بے شک. اچھا, اس کے علاوہ اور گلٹیوں کے علاوہ کوئی ڈسچارج ہے, کوئی بھی ڈسچارج ہے کیا وہ کینسر کی ہی علامت ہے؟ اچھا, نارملی اس کے علاوہ جو دودھ پلاتی مائیں ہوتی ہیں ان میں ارلی سٹیج میں جب وہ پلاتی ہیں تو بچوں کے منہ سے ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو نپل کے تھرو بریسٹ میں جاتے ہیں اور وہ بریسٹ ایبسس بناتے ہیں, یعنی کہ پیپ کا ایک دانہ سا بنتا ہے جو چھاتی میں ہوتا ہے. اس کا علاج پہلے اگر ارلی سٹیج میں وہی والی بات کہ اگر ارلی سٹیج میں آ گئی تو ہم اسے اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں جس سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. اگر لیٹ سٹیج ہوں تو پھر اس کا وہ چیرا لگ کے آپریشن ہوتا ہے اور اس کو پھر دوائیوں سے اور چیرا کے بعد اس کی صفائیوں پٹیوں سے وہ ٹھیک ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز قابل علاج ہے, ہر چیز اس کا کوئی ہر سرجری سے اور دوائیوں سے علاج ہوتا ہے. مین ایشو ہمارے میں ہے کہ چھاتی کی بیماریوں کو لوگ اتنا کوئی عجیب سمجھتے ہیں کہ وہ ٹائم پہ نہیں آتے لیکن بعد میں بہت زیادہ سفر کرتے ہیں, مالی طور پہ بھی, جسمانی طور پہ بھی اور دماغی طور پہ بھی. اور ہمارا اسی لیے مین ایشو ہے آگاہی کے لحاظ سے کہ آپ کو جو مسئلہ ہو آپ اسپتال میں آئیں. ہمارے اسپتال میں آپ ڈی ایچ کیو اسپتال میرپور میں ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, یہاں پہ فیمیل سرجنز بھی ہیں, میل سرجنز ہیں, اور کسی قسم کا پردے کا یا کسی اور طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا. ہم مریضوں کو اپنی فیملی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. اچھا, ایک خاتون اگر پریگننٹ ہے اور وہ بریسٹ کینسر کا شکار ہو گئی ہے یا اس کا ڈائگنوز جو ہے وہ ابھی ہوا ہے یا لیٹ ہوا ہے, تو اس دوران یا وہ ڈیلیوری کے بعد بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ ہاں جی, ڈیلیوری کے بعد کوئی ایشو نہیں ہے. وہ نارمل جس طرح باقی مریض اپنا علاج کروا رہے ہیں, وہ کیمو تھراپی بھی کروا سکتی ہیں, وہ باقی اپنی ریڈیو تھراپی بھی کروا سکتے ہیں, اس میں کوئی افیکٹ نہیں ہے اس کا. دودھ بھی نارمل پلا سکتے ہیں. اچھا, اس میں ڈائٹ کے حوالے سے کچھ ہمارے سامعین کو بتانا چاہیں کہ کون سی ایسی ڈائٹ ہے جو بچا سکتی ہے یا جس کا زیادہ رول رپورٹ ہوا ہے کہ یہ بریسٹ کینسر سے یا جو صحت کے لیے خواتین کے لیے بہت حد تک مفید ہے؟ خواتین کے لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ علاج کے علاوہ جو پرہیز ہے وہ سب سے پہلے تو وہی ہے کہ سبزیاں, پھل, فروٹ, زیادہ پانی استعمال کریں, اور جو تھوڑی اوبیز ہیں وہ واک کریں, اور یہ مرغن اور چکنائی والے کھانوں سے پرہیز کریں. اچھا, ہمارے سامعین کو بتائیں کہ آپ کس دن اس طرح کے جو مریض ہیں بریسٹ کینسر کے ان کو خاص طور پر دیکھتے ہیں
اور ان کا جو اپنا آپ کا ریکارڈ ہے اس کو مینٹین کرتے ہیں. اچھا، ویسے جو ہم لوگوں نے ایک دن رکھا ہوتا ہے، یا جس دن میری او پی ڈی ہے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں، وہ جمعے کا دن ہے. لیکن جمعے کے دن کے علاوہ بدھ والا دن بھی ہمارا سرجیکل او پی ڈی ہوتی ہے، جس میں ہم اس طرح کے سارے مریض دیکھتے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسی دن سارا ان کی تشخیص کے لیے کام ہو، اسی دن الٹرا ساؤنڈ باقی ٹیسٹ ہو جائیں. اور جو چربی کی گلٹیاں جس طرح میں نے بتائی ہیں، فائبروڈینوماز اگر کسی ہیں تو ہم اسی دن ہی مائنر او ٹی میں اس کا علاج کر سکتے ہیں. تو میں تو یہی درخواست ہے، اور آپ کے یہ توسط سے میں سب کو دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب ڈی ایچ کیو اسپتال میں چھاتی کے کینسر کے لحاظ سے ہر طرح کا علاج ممکن ہے. کیمو تھراپی اور شعاؤں کے لیے شاید ہم بعد میں نوری بھجواتے ہیں یا کہیں بھجواتے ہیں، لیکن وہ ہمارا ایک سسٹم ہے، وہاں پہ ہم ریفر کرتے ہیں پراپر، اور ایک بہت اچھے طریقے سے ہمارا کیس وہاں پہ ڈیل ہوتا ہے. تو اس لیے سب سے گزارش یہ ہے کہ کسی کی بہن کو، کسی کی ماں کو، کسی کی بیٹی کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو بدھ اور جمعہ والے دن ڈی ایچ کیو اسپتال میرپور میں او پی ڈی ہم لوگ یہ مریض دیکھتے ہیں، اور آپ ضرور تشریف لائیں تاکہ آپ کا تشخیص و علاج ممکن ہو سکے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا اور میں نے بھی بتایا کہ کوئی بھی ایسی علامت جس میں آپ کے جو بریسٹ ہے اس کی سکن کا کلر چینج ہو گیا، کوئی نپل ڈسچارج، یا کوئی بھی آپ کو بازو کے آس پاس گلٹی محسوس ہو، تو سب سے پہلے آپ جو ڈسٹرکٹ سرجن ہے یا کوئی بھی قریبی ڈاکٹر ہے اس سے رجوع کریں. اس کے بعد باقی پروسیسز ہیں کہ اس کو شعاؤں کی ضرورت پڑنی ہے یا نہیں پڑنی، کیمو تھراپی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ریڈیو تھراپی ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن سب سے پہلے آپ نے سرجن کو دکھانا ہے، یا پھر جو قریبی ہمارے جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں کوئی بھی خار جو ہمارا سینٹر ہے آج کل کے دور میں بی ایچ یو ہے، آر ایچ سی ہے، ٹی ایچ کیو ہے، تو ہر جگہ ڈاکٹرز موجود ہیں، تو وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں. تو یہ جو بیماری ہے اس کو کوئی ایسی چیز نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا علاج نہیں ہے، یا معاشرے میں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. خدا نخواستہ اس کا علاج ممکن ہے، اور بر وقت علاج ہی مریض کی جان بھی بچا سکتا ہے، اور اس کو مالی مشکلات سے بھی بچا سکتا ہے، اور اس کی فیملی کی جو سپورٹ ہے وہ بھی اسی طرح ہی مضبوط رہے گی. تو آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہے ڈاکٹر احمد نعیم کیانی، ڈسٹرکٹ سرجن میرپور اور ایسوسیٹ پروفیسر محترمہ بینظیر بھٹو شہید میڈیکل کالج. آج ہم نے بات کی بریسٹ کینسر کی آگاہی کے حوالے سے، اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں، اس کی تشخیص کیسے ممکن ہے، اور پھر اس کا علاج کیسے ممکن ہے. تو اپنے گیسٹ ڈاکٹر احمد نعیم کیانی صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آئندہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر احمد نعیم کیانی ہمیں اسی طرح ٹائم دیں گے اور آگاہی کے حوالے سے اپنی خدمات اسی طرح اسی جوش و جذبے سے سر انجام دیتے رہیں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ آپ لوگوں کا. سامعین، اپنے میزبان ڈاکٹر عثمان غنی کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ اور نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ڈاکٹر عثمان غنی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.